अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है के एपिसोड नंबर 39 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सुने अरसलान, जैसे इस आवाज़ ने उसे पुकारा था, कार का फ्रंट डोर खोलता उसका हाथ कार के लॉक पर जम गया। हाथों की पकड़ उस लॉक पर सख्त हो गई। कितना अजियतनाक था उस औरत को अपने घर में बर्दाश्त करना, कुछ आके उसकी देखना या उसकी बात सुनना, मगर वह मजबूर था और इसी मजबूरी के तहत बर्दाश्त के इंतहा पर खड़ा होकर उसने सर पर टिके ब्लैक ग्लासेस को आंखों पर फिट करके वो पलटा था। आनिया उसके पलटने पर बस उसे देखती रह गई। दिन ब दिन उसे लग रहा था कि अरसलान को पाने की चाहत जुनूनी बनती जा रही है। उसे छूने की हसरत उसके दिल में शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। अभी ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्लू प्लेन शर्ट पहने उसकी शख्सियत सबसे मुनफरिद लग रही थी। उसका दिल किया वो उसके सीने से लिपट कर अपनी तमाम हसरतों को पूरी कर ले। तुम्हें कोई काम है? खुद को देखती आनिया से उसने सरदमौरी से पूछा। अभी उसकी आंखों में उसे अपने लिए वही चमक नजर आ रही थी जो हमेशा गैर मर्दों के लिए आनिया की आंखों में वो देखता था, मगर समझा कब था या समझ कर अनजान बन जाता था, क्योंकि उसे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल था। मगर ग्लासेस के पीछे छुपी उन काली आंखों में सुर्खी भरी थी, मगर अरसलान के चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल ही रहे थे। आनिया उसके पूछने पर होश में आ गई। जल्दी से खुद को संभाल कर मुस्कुराकर बोली, वो मुलाजिम ने मेरा बैग शायद तुम्हारी कार में रख दिया था, मैं वही लेने आई थी। सर पर दुपट्टा जमाते हुए वो मिस्कीन सी बनी। अब वो वैसी बनने की कोशिश कर रही थी जैसे अरसलान की ख्वाहिश थी। फ्रॉक सूट और बड़ा सा दुपट्टा, सर पर सलीके से लिए, चेहरे पर खूबसूरती से किया गया मेकअप। ढूंढ लो। वो कार का डोर बंद करके दूर हटकर फासले पर खड़ा हो गया तो आनिया तेज़ी से कार तक आई थी। असलान असलान रुख मोड़कर हवेली के लॉन को देख रहा था कि आरोशा की पुकार पर वो फ़ौरन पलटा। पोर्ट से ही आरोशा हाथ में लिया मोबाइल उसे दिखाती वैसे ही चीखती तेज़ी से बोली, आपका मोबाइल रूम में ही रह गया था। आरोशा वो मुश्किल दुपट्टा संभालते दौड़ते हुए उसकी तरफ आई थी। असलान को अब याद आया वो मोबाइल रूम में ही छोड़ाया था और मैडम उसे मोबाइल देने भागी आ रही थी। माजी की हिदायत पर आजकल खूब अमल किया जा रहा था। उसे देखती उसके तने हुए चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आहिस्ता में बेबी गर्ल, नॉर्मल चलकर भी आ सकते थे तुम, मैं भागा तो नहीं जा रहा था। जैसे ही वो दौड़कर पास आई, आरुषा के कमर में उसने हाथ डाल दिया। इतनी ही देर में वो आनिया की मौजूदगी भूल गया था। आरुषा की मौजूदगी उसे दुनिया भुला रही थी। तो ये तो आनिया थी। असलान की बेताब निगाहें, उसका छलकता प्यार। आनिया उन दोनों को देखकर सरापा खाक होती कार के दूसरी तरफ बैकडोर खोलकर अब बस उन दोनों को देख रही थी। लें, पकड़े अपना मोबाइल। आप चले ना चाहें इसलिए दौड़ कर आना पड़ा। मुलाजमा को भेजना चाहा तो सासू माँ बोली खुद देकर आओ। वो उसके शर्ट के पॉकेट में मोबाइल डालकर फूली फूली सांसों से नाज से उसे देख रही थी। थैंक्स माई लाइफ। असलान ने उसकी कमर में हाथ डाले डाले झुककर उसकी छोटी सी नाक अपने होंठों से छुई, फिर अपने होंठों से उसकी सांसें कैद करनी ही चाहिए कि आरोशा ने तेज़ी से अपनी हथेली उसके लबों पर रख दी। असलान बस करें, सुबह से तंग कर डाला आपने, मेरा दम ही निकाल देंगे। वैसे ही मेरा सांस फूला हुआ है, अभी आप मार ही डालें। और ये भी तो देखें हम हैं कहाँ। आप तो वो बोलते बोलते एकदम चुप हो गई। आनिया चेहरे पर नफरत और गुस्से के तासुर लिए बैकडोर बंद करके कार के तरफ में घूमकर अब उन दोनों के सामने आ गई थी। आरुषा ने आंखें फाड़कर पहले उसे फिर असलान को देखा। उसकी निगाहों के मफहूम समझकर उसने आरुषा को यूं ही बाहों के घेरे में लिए हुए बस गर्दन मोड़कर संजीदगी से आनिया से पूछा, मिल गया तुम्हारा बैग? आनिया ने बेबसी से अपने निचले होंठ चबाए। वह कितने हक से आरुषा को उसके सामने बाहों में लेकर खड़ा था। ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत तो कभी उसने उसे नहीं दी। वो हसरत की आग में जलकर ये भूल गई कि ऐसी मोहब्बतें और चाहतें वहाँ बनती हैं जब साथ में बंधे ताल्लुक़ में मोहब्बत के साथ एतबार भी हो, भरोसा हो और सबसे बढ़कर खालिस वफ़ाएं शामिल हो। इनका कैसा बैग आपकी कार में? आरुषा असलान को घूरकर खफा सी होकर पूछने लगी। इनका बैग ड्राइवर ने शायद गलती से हमारी कार में रख दिया था। असलान ने मुस्कुराकर तौज़ीह दी। साथ ही मेरी कार के बजाय हमारी कार का इस्तेमाल किया ताकि आनिया को जता सके। अब उस पर ही क्या, उसकी हर चीज़ पर आरुषा का हक है। अच्छा, मिल गया बैग आनिया बाजी? आरुषा ने सर हिलाकर खामोश खड़ी आनिया से पूछा। असलान की कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सीने से और चिपक गई। नहीं, मगर मैं ढूंढ लूँगी जो मेरा था, वो एक दिन वो मुझे मिल ही जाएगा। इस बार आनिया चुप नहीं रही थी। असलान को सरापा देखते हुए मुस्कुराकर आरुषा को जताया कि असलान उसका था। आप गलत जगह ढूंढ रही थी, जो कभी आपका था ही नहीं, वो कैसे मिल जाएगा? बैग इस कार में तो होने से ही रहा। हमारे मुलाजिम इतने लापरवाह नहीं कि हमारी कार में किसी और का सामान रख दे। उसके कुछ जताने वाले लबो लहजे और सबसे बढ़कर असलान को देखना आरुषा दिल ही दिल में खोल गई, मगर अपनी खोलन छुपाकर असलान के सीने से लगकर उसे बहुत ही जलाने वाली निगाहों से देखा। तुम्हारे मुलाजिम कभी मेरे मुलाजिम थे। वो मुझे भी पहचानते हैं। उन्हें लगा होगा कि फिर से सारे सामान वहीं रख दिया जाए जिसका पहले से ही हक था। आनिया ने सीने पर हाथ बांधकर आरुषा को जलाने की कोशिश की। अव्वल तो मुलाजिम ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं रखते।
اور غلطی سے کر بھی دیں تو اسلان میر اس ملازم کو اپنی زندگی سے ہی نہیں اس دنیا سے بھی اٹھا دے گا، تاکہ بس سمجھ جائے کہ عروشہ کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں اس کار میں کیا اسلان میر کی زندگی میں بھی۔ جس کو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں۔ اس سے پہلے عروشہ سلگ کر اس کا منہ نوچ لیتی، اس بار اسلان نے بیچ میں بول اٹھا، اور جس انداز میں بولا تھا وہ آنیہ کو مایوس کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اندر جا سکتی ہو تم، اسلان نے سرد موری سے کہہ کر جیسے عروشہ کے دل میں ٹھنڈک اتار دی۔ آنیہ کو دیکھتے ہوئے گردن اکڑا کر وہ اسلان کے سینے سے لگ گئی، اور عروشہ کی آنکھوں میں جو تھا، آنیہ زخمی ناگن کی طرح اسے دیکھتے ہوئے اندر کی سمت پلٹ گئی۔ اف، کتنی چیپ عورت ہے! اسلان آپ نے اسے کیسے برداشت کیا تھا 6 سال؟ آنیہ کی جاتی عروشہ نے غصے سے ادھر کی طرف دیکھتے ہوئے پھر اسلان کو دیکھا، وہ بس تلخی سے مسکرا دیا۔ کیسے برداشت کیا اور اب کیوں برداشت کر رہے کیسے بتا سکتا ہے؟ روشا، میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے تمہیں لے جاؤں گا، تب تک تم میری غیر موجودگی میں اس سے بچ کر رہنا۔ اسلان کو آنیہ کی آنکھوں میں کچھ تو نظر آیا تھا، جو وہ عروشہ کو اپنے سینے سے جدا کر کے اس کے شانے تھام کر سمجھانے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہیں نا؟ اچھا چھوڑیں اسے، میں آ گئی ہوں نا آپ کی زندگی میں اب سب ہیپی ہیپی ہوگا۔ عروشہ نے اپنی اصلی بے فکری سے کہہ کر اسلان کو خوش کرنے کے لیے اترا کر کہا۔ تمہیں آنا ہی تھا میری جان، بس راستہ آزمائش بھرا تھا۔ اسلان نے دل سے مسکرا کر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک کر مواسودگی سے دل میں اتاری، جو بس عروشہ کے وجود سے اس کی زندگی میں تھی۔ ہاں، آپ مجھ سے 10 سال پہلے پیدا ہو گئے نا، ذرا لیٹ پیدا ہوا ہوتا یا شادی لیٹ کرتے تو میں مل ہی جاتی آپ کو۔ وہ اسلان کی کالر کو چھوتی ناز سے بولی۔ جیسے بھی ملی ہو، میں ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہ شکر گزاری کے احساس سے بوجھل ہو کر اس کے دونوں شانے عقیدت سے چوم کر سیدھا ہو گیا۔ دیکھ لیں، اللہ نے کتنا اچھا گفٹ دیا آپ کو، اتنی حسین بیوی کی صورت میں۔ اس کے پھر سے اترا کر کہنے پر اسلان اس بار شوخی سے بولا۔ ہاں دی ہے نا ظالم حسینہ۔ میں اور ظالم حسینہ؟ عروشہ نے فوراً منہ بنایا۔ اور کیا، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا گفٹ ہو، مگر شوہر کی فیلنگ کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ پہلے ڈر کر، اب پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے تڑپا رہی ہو۔ وہ جھوٹ موٹ کی ناراضگی سے اس سے شکایت کر رہا تھا۔ عروشہ نے کچھ دیر بس اسے دیکھا تھا، پھر اس سے اپنا آپ چھڑا کر دور ہٹ کر بولی۔ پہلے میرے لیے منہ دکھائی تو خرید لیں، آپ کی فیلنگس کی پوری پرواہ ہوگی۔ وہ کہتے ہی دور توڑتی اندر بھاگ گئی۔ یعنی ایک گفٹ کے بدلے اتنی بڑی خوشی؟ ویٹ کیجیے گا مسز، گفٹ میں بھی آپ کی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ اپنی آنکھوں میں گلاسز فٹ کرتے ہوئے وہ سرشار سا کار میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم بیزاری سے چاروں طرف دیکھتا جمائی پر جمائی لے رہا تھا۔ صبح صبح اس ظالم بہنوئی اسے بستر سے گھسیٹ کر اٹھا کر اپنے باغوں میں لے آیا تھا۔ ایک تو رات بھر جا کر اسٹڈی کی اور سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بہنوئی صاحب دھڑلے سے روم میں آ کر اسے زبردستی میٹھی نیند سے اٹھا کر اپنا باغ دکھانے لے آئے۔ اچھا خاصا سہانا موسم بھی ہاشم کو زہر ہی لگ رہا تھا۔ کچھ دوری پر اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹہلتے فریش سے اسلان میر کو دیکھ کر وہ منہ میں کچھ بتایا تھا۔ تمہیں یہاں میں بس پورا منہ کھول کر جمائیاں لینے کے لیے لایا ہوں؟ ہاشم نے قریب آ چکے اسلان کو بیزاری سے دیکھا۔ تو اور کیا کروں آپ کے اس باغ میں؟ ہاشم نے منہ کھول کر ایک بار پھر جمائی لی تھی۔ ایسا کرو، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، اس پر چڑھ کر مجھے دکھاؤ، اسلان نے کہتے ہوئے ساتھ ہی انگلی کا اشارے سے درخت کی طرف دکھایا۔ ہاشم نے حیرانی سے پہلے درخت اور پھر اپنے کھڑوس بہنوئی کو دیکھا۔ لالا، میں آپ کو بندر نظر آ رہا ہوں؟ آج تک میں درخت پر نہیں چڑھا۔ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان پہلے کبھی نہیں کرتا، مگر بعض اوقات کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں تو جاؤ، شاباش، درخت پر چڑھ جاؤ۔ اس کی بیچاری سی شکل پر بھی اس نے ترس نہیں کھایا تھا۔ اسی سنجیدگی سے اس کے شانے کو تھپک کر جانے کو بولا تھا۔ میں نہ قسم سے اپنی بہن سے آپ کی شکایت کروں گا اور کہوں گا کہ آپ مجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اس پر ہاشم نے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی کم نہیں ظلم ڈھانے میں۔ وہ مسکرایا اور پھر سر جھٹک کر بولا، بک بک مت کرو، شاباش جاؤ پہلے۔ اسلان نے اپنی انگلی سے ہاشم کی اٹھی انگلی نیچے کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنی مخصوص چہانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، جیسے اس کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہاشم نے ناراض ہو کر رخ ہی بدل لیا۔ اسلان نے بچوں کی طرح روٹھے روٹھے سالے پلس بہنوئی کو دیکھا۔ آئی سے گو، اٹس مائی آرڈر۔ اسلان نے اس بار اس کا شانہ تھپک کر کوئی اور بات سننے سے انکار کر دیا۔ لگتا ہے آپ کے اجداد فوج میں تھے۔ ہاشم بے بسی سے درخت کو دیکھتے ہوئے پھر سے دیو صاحب کو خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری ماں فوجی کی بیٹی ہے، اسلان کی آواز میں فخر اتر آیا۔ نانا کی روح آپ میں ہی آ گئی۔ چل کر جواب دیا، الحمدللہ میرے نانا حیات ہیں۔ اسلان نے مسکراہٹ دبائی تو ہاشم کھسیانہ سا ہو گیا۔ اس بار کچھ کہے بنا اپنی آستینوں کی کف کھول کر کوہنیوں پر چڑھانے لگا۔ چھوڑو درخت پر چڑھائی، ایسا کرو ابھی میں کھیتوں کی طرف چل رہا ہوں، وہاں تم آج کھیتوں میں فصل کٹائی کر لینا۔ ہاشم نے دانت پیستی اسلان نے سادگی سے کہہ کر اس کی جان اور جلائی تھی۔ ایک بات بتائیں؟ ہاشم ان کے لیے نئے آرڈر پر سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈائریکٹ اسلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولا۔ یس یو کین سے۔ شاہانہ انداز میں اسے بولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ضروری ہے آپ مجھے ہر جگہ اپنا اسسٹنٹ بنا کر لیے پھرتے رہیں؟ جب سے گاؤں میں آئے تھے اسلان اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، بس بیوی کو دیکھتے ہی بے مروت بن جاتا۔ تو پھر میں کون، تو کون؟ وہ تو آدھا گھنٹہ سکون سے اپنی بہن کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا؟
تم نے وہ کہاں سنی ہے نا کہ دیو کی جان اس کے طوطے میں بنتی، تو تم سمجھ لو تم وہی طوطے ہو۔ اسلان نے پراسرار طریقے سے مسکرا کر ہاشم کے سر پر ایک چپت بھی لگائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اب طوطا بننے کی کمی رہ گئی تھی۔ آپ کو آشو نے دیو کا کیا کہا؟ آپ تو سچ میں دیو پری والی کہانی پر یقین کرنے لگے۔ خود دیو، آشو پری اور میں طوطا؟ توبہ توبہ! ہاشم کو اس کی بات کے سمجھ میں آئی تھی، بس تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اسلان نے بے ساختہ اپنا کہا لگایا تو ہاشم اپنی تمام تر خفگی کے باوجود بھی ہنس دیا۔ تمہاری پری بہن سے وعدہ کیا ہے ان کے طوطے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ سمجھ لو یہ ضروری ہے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، باقی سب تو مذاق تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے کام کرواؤں گا کیا؟ اسلان نے اب سنجیدہ ہو کر پیار سے نرمی سے اس کا گال تھپکا۔ تو پھر اپنے اس چھوٹے بھائی کو سونے کے لیے حویلی جانے دینا۔ وہ جیسے وہ نرم ہوا، ہاشم نے فوراً اس کا بازو تھام کر خوشامد کی تھی۔ تم بھائی بہن سے نرمی سے بات کرو نا تو فوراً سونے کی فرمائش ہوتی ہے۔ اسلان نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے بازو تھامے ہاشم کو گھورا۔ توبہ کریں، مجھے اپنی بیوی سے تو مت ملائیں۔ میں نے قسم سے رات بھر اسٹڈی کرنے کے لیے اب بڑی زور کی نیند آ رہی ہے۔ منہ بنا کر وہ اس کے بازوؤں سے لگاتار اپنا سارا بوجھ اسلان کے بازو پر ڈال گیا۔ چلتے ہیں، تم چلو کار میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اسلان کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا تھا۔ اپنا بازو چھڑا کر ہاشم کو سیدھا کرتے ہوئے وہ مڑ گیا تو ہاشم خوشی خوشی اس طرف بڑھ گیا جدھر اس کی کار کھڑی تھی۔ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا کہ سارا کام خراب ہو گیا؟ وہ بڑی بری طرح سے اپنے ملازمین پر برس رہا تھا۔ میڈم، اچانک اسلان میر نے وہاں پہنچ کر سارے کام رکوا دیے۔ ایک ملازمہ نے سر اٹھا کر ہمت کر کے اصل بات بتائی تھی۔ اسلان، اس عورت کا منہ تعجب سے کھل گیا۔ وہ شوق سے اپنے ملازمین کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان، اسے کسی نے بتایا تو نہیں کہ یہاں کون کرتا ہے یہ کام؟ صدمے سے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی ڈری ڈری نظروں سے اپنے ملازمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی چمکتی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ نہیں میڈم، اسلان میر نے کچھ پوچھا ہی نہیں، بس ایک دم سے آئے اور سب چیک کرنے لگے اور ملازمین اسے سب بتاتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے شوق سے سب سن رہی تھی۔ پھر اس عورت نے سارے ملازمین کو جانے کا کہہ کر اپنے موبائل پر تیزی سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ شاہ، ادھر اسلان کو سب پتہ چل گیا۔ ادھر سے جیسی کال پک گئی ویسے وہ بولنا شروع ہو گئی۔ کیا پتہ چل گیا؟ یہی کہ گاؤں سے جو ہم غیر قانونی سامان شہر بھجواتے تھے وہ سب اسلان نے پکڑ لیا، اور وہ دھیرے دھیرے ساری ڈیٹیل شاہ نواز خان کو بتا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم سے اب کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلان میر کو ضرور شک ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہے ضرور تم دونوں نے کوئی بے احتیاطی کی۔ اگر میری بیٹی مجھ تک نہیں پہنچی نا، دیکھ لینا تم کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ساری باتیں سن کر شاہ نواز خان کا دل کہہ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر سب تباہ و برباد کر دے۔ غصے سے وہ فون پر ہی دھاڑ اٹھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ پہلے اپنا دماغ درست کر لو، پھر بات کرنا مجھ سے۔ اس عورت کا دماغ پہلے سے ہی خراب تھا، اس پر سے شاہ نواز کو اس کا باتیں سنانا، وہ بھی انہی کے انداز میں دھاڑ کر کال ہی کٹ کر دی۔ بیٹی! موبائل ایک طرف پھینک کر وہ بس ایک لفظ کہہ کر پھنکاری تھی۔ شاہ، تمہاری اس بیٹی کی وجہ سے بہت خسارے اٹھائے ہیں، سارے بدلے لوں گی میں اس سے، اور تم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جس دن یہ پتہ چل گیا نا کہ اسلان میر کی کمزوری بن گئی ہے تمہاری بیٹی، اسی دن اپنا مقصد حاصل کرنا ہی میرا مقصد ہوگا، اور میری شکار وہی ہوگی۔ سرگوشی میں وہ خیالوں ہی خیالوں میں شاہ نواز خان سے مخاطب تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت ناگن سے چمک تھی۔ عروشہ بار بار اپنی ہتھیلیوں میں آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ صبح جو اسلان سے کہہ دیا تھا، اب اس کے بارے میں سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس دن کے اسلان کی بات بھی یاد آ رہی تھی کہ اس نے بس 2 دن کا وقت توڑ دیا تھا، اور آج مہلت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں آج عجیب سا احساس جاگتے محسوس کر کے اور بھی گھبرائی جا رہی تھی۔ جب سے اسلان گھر آیا تھا وہ اسے چھپتی بھی رہی تھی۔ اب بھی حویلی کے پچھلے پوش میں وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی واشو؟ پیچھے سے ہانیہ کہتی ہوئی اس کے پاس ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ زبردستی مسکرا کر اس نے سر بھی ہلایا۔ ایسے ہی؟ لالا نے اجازت دے دی کیا تم انہیں چھوڑ کر آج ادھر ادھر بھاگتی پھر رہو؟ ہانیہ نے شرارت سے اس کی چوٹی کھینچ کر اسے چھیڑا۔ انہیں سے بھاگتی پھر رہی ہوں، آروشہ نے اس بار آہستہ سے کہہ کر تھوڑی گھٹنے پر رکھ کر پورچ کے ماربل والی سیڑھیوں پر اپنی انگلی پھیری۔ ہانیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ گھبرائی، کچھ شرمائی سی، اور بھی حسین ہوتی اس کی صورت۔ مسٹرڈ کلر کے فراک سوٹ میں وائٹ اور مسٹرڈ کلر کے دوپٹے میں وہ پریوں سے لگ رہی تھی۔ سنہرے بالوں کے لیے اس کی گلابی گالوں کو چوم رہی تھی۔ کانوں میں پڑی سلور کلر کی نگوں والی جھمکیاں اسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ بنا کسی بھی مصنوعی چیزوں کے باوجود بھی پلکوں کا خم کمان سی بھویں، کھڑی نازک سی ناک اور اس کے بے حد گلابی کٹاؤں دار ہونٹ، صاف و شفاف سراہی دار گردن اور تراشا ہوا سنگ مرمر سا سراپا، دودھیا پاؤں میں پنک سینڈل۔ ہانیہ اسے سر سے پیر تک نہار رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آشو تو کتنی حسین ہے، اگر میں لڑکا ہوتی نا تو تجھے اپنے لالا سے چھین لیتی۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ عاشقوں والے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اور اپنے لالا کے ہاتھوں شہید ہو جاتی۔ ہانیہ کی فضول بات سن کر اس نے بنا سر اٹھائے جل کر کہا تھا، تیرے لیے تو شہید بھی ہو جاتی۔ ہانیہ کی عاشقی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ آروشہ نے بس گھٹنے سے سر اٹھا کر اسے گھوری دی، اور پھر سے دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ماربل کی سیڑھیوں پر وہ اپنی انگلیوں سے بار بار اسلان کا نام لکھ رہی تھی۔
اب تو مجھے یقین ہو گیا کوئی بات ضرور ہے جو تو ایسی خطرناک والی 1960 والی ہیروئن بنی ہے۔ ہانی نے اس پر زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر دیا۔ آروشا نے کچھ لمحے بس اپنی بیسٹی کو دیکھا، پھر بڑی آس سے پوچھا، ہانو آج میں تیرے روم میں سو جاؤں؟ نہ بابا نہ، اس دن لالا نے صاف دھمکی دی تھی ماں جی سے کہنے کی، اور لالا کا کوئی بھروسہ نہیں، آدھی رات میں رومانٹک ہو کر تجھے آ کر لے جائے۔ ہانی نے فوراً انکار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ہم روم لاک کر کے سوئیں گے، تب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہے نا؟ دیکھ تو میری بیسٹی ہے نا، آج مجھے اپنے پاس سونے دینا۔ آروشا نے تیزی سے ترکیب لڑا کر بڑی آس سے التجا کی۔ ہانیہ سوچ میں پڑ گئی، ایک طرف اسلان اور ماں جی کا ڈر اور دوسری طرف جان سے پیاری بیسٹی۔ پلیز ہانو، ہم ساری رات باتیں کریں گے، مووی دیکھیں گے۔ دیکھو نا، جب سے میں تیری بھابھی بنی ہوں ہم ایک ساتھ رہ ہی نہیں پائے۔ آروشا کی باتوں سے ہانیہ نے جھٹ سے حامی بھر لی۔ ہاں ٹھیک، آج تو اسپیشل بات بھی ہے۔ ہانیہ کچھ سوچ کر جوش میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آروشا کی ساری فکر دور ہو گئی، وہ خوشی خوشی ہانیہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ وہ دونوں ابھی روم کی طرف بڑھی ہی تھیں کہ کچن سے نکلتی ماں جی نے دونوں کو روک دیا۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر کچھ نہیں بتانے کا اشارہ کیا، پھر مسکرا کر ماں جی کی طرف دیکھا۔ کہیں نہیں، ہم کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھنے جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی کورس میں بولی۔ ماں جی نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی۔ باتیں بعد میں کر لینا، ہانیہ تمہارے اماں جان کے پاس سو جاؤ، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ملازمہ کے بجائے تم ان کے ساتھ ان کے روم میں رہو۔ ماں جی نے ایک ہی بار میں ان کے دونوں پلان پر بری طرح سے جھاڑو پھیر دیا۔ دونوں نے اس صدمے سے نکل کر ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ماں جی، میں بھی اماں جان کے ساتھ سو جاتی ہوں۔ آروشا نے بڑی لاچاری سے اپنی ساسو ماں کو دیکھا۔ جس طرح سے تم سوتی ہو نا، صبح اماں جان مجھے بیڈ کے نیچے ہی نظر آئیں گی۔ وہ اسلان ہی کا دم ہے جو بیڈ پر ٹکا رہتا ہے۔ ماں جی اتنی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ہانیہ کو ہنسی آ گئی اور آروشا کا چہرہ دیکھنے والا بن گیا۔ اتنا برا سوتی ہوں میں؟ صدمہ سا لگا تھا اسے۔ اتنا ہی برا سوتی ہو تم؟ ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنے بیٹے کو کبھی سوتے دیکھا آپ نے؟ وہ لمبی لمبی لاتیں مارتے ہیں کہ اللہ توبہ۔ آروشا کو برا لگ گیا تھا اس کی بات پر۔ وہاں سے گزر کر کچن تک جاتے ہاشم کو ہنسی آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے ان لوگوں کی طرف چلا آیا۔ اسے پال کر بڑا کیے، جانتی ہوں وہ کیسے سوتا ہے۔ اور ہاشم تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ماں جی اچھے سے اس کی طبیعت صاف کرنے ہی لگی تھی کہ ہاشم کو پاس آتے دیکھ کر آروشا کو چھوڑ کر اس سے پوچھا۔ ہانیہ اور آروشا نے مڑ کر پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، ہاشم کو دیکھا۔ جی میں کافی بنانے جا رہا تھا اپنے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی بنا دوں؟ ہاشم نے مسکرا کر اپنے روم سے باہر نکلنے کی وجہ بتائی، ساتھ ہی ان لوگوں سے بھی پوچھ لیا۔ ہاں میرا اچھا والا بھیا، جلدی سے بنا لو، آپ کو معلوم ہے ماں جی، ہاشم کافی بہت اچھی بناتا ہے، آپ پی کر دانت دیے بنا نہیں رہ پائیں گی۔ آروشا جھٹ سے ہاشم کے شانے سے لٹک کر خوشی خوشی بولنا شروع ہو گئی۔ میں کافی نہیں پیتی۔ ہاشم تم اپنے روم میں جاؤ، اور ہانیہ تم کافی بنا کر ہاشم کو دے دینا، اور آروشا تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک ساتھ تینوں کو حکم دے دیا، اور دیا بھی اتنی سخت آواز میں کہ ہانیہ ایک ہی لمحے میں کچن کی طرف اور ہاشم اپنی بہن کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتا اپنے روم کی طرف بھاگا۔ آروشا بے بسی سے مسکرا کر ان کے پیچھے ہو لی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ماں جی سیدھے اسے اپنے روم میں لے کر چلی آئیں۔ آروشا ان کے پیچھے پیچھے آ کر ان کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ماں جی پہلے الماریوں کی طرف بڑھی تھی، پھر ایک بھاری بھرکم پیکٹ لے کر چلی آئیں اور پیکٹ اس کے ہاتھ میں دے کر بولی، اسے پہن کر ابھی کے ابھی آؤ۔ آروشا نے تعجب سے ان کا چہرہ دیکھا۔ رات کے اس وقت یہ کون سا ماڈلنگ کروانے کا فرمان تھا؟ جاؤ پہن کر آؤ، پھر بتاتی ہوں۔ ماں جی نے اس کا رخ واش روم کی طرف کر دیا۔ ماں جی ابھی بہت نیند آ رہی ہے، آپ جو ڈریس لائی ہیں وہ کل صبح پہن کر دکھا دوں گی، ابھی پلیز رہنے دیں۔ وہ چہرے پر بے چارگی والے تاثر سے جا کر منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک کام تم بنا کسی بحث کے نہیں کرتی ہو، جاؤ ابھی چینج کر کے آؤ۔ انہوں نے دانت پیس کر اپنی نادان بہو کو ڈپٹا۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک نگاہ واش روم کی طرف جاتی آروشا کی پشت دیکھ کر ماں جی مسکراتی ہوئی پھر سے الماریوں کی طرف بڑھی۔ وہاں سے زیورات کے ڈبے نکالتے ہوئے ان کا وہ آج بہت پرسکون تھی۔ ماں جی اتنی رات میں ایسا بھاری ڈریس پہنا کر آپ کو مجھ سے کیٹ واک کروانا ہے؟ تھوڑی دیر میں وہ بمشکل بھاری دوپٹہ سنبھال کر بولتے ہوئے نکلی تھی۔ ماں جی نے مڑ کر جیسے ہی اسے دیکھا ویسے ان کے منہ سے ماشاء اللہ نکلا تھا۔ مرون کلر کی قیمتی لہنگے میں وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی، اس کی دودھیا گلابی رنگت جیسے اس کلر میں دہک اٹھی تھی۔ ماں جی کس لیے لائی ہیں یہ ڈریس؟ کسی فنکشن میں جانا ہے کیا؟ آروشا کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی اس بھاری بھرکم ڈریس میں، وہ پریشان سی تھی۔ یہی سمجھ لو، ادھر آؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اسے بیڈ پر لا کر بٹھا دیا۔ خاموشی سے اب بس چپ چاپ میری باتوں کو غور سے سنو۔ منہ کھول کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی آروشا کو انہوں نے بول کر چپ کرا دیا تھا۔ وہ ماں جی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں کو کھول کر سنوارنا شروع کیا تھا۔ آروشا خاموش سی بس انہیں خود کو سنوارتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بالوں کو کھول کر انہوں نے اس کا لائٹ سا میک اپ بھی کر دیا اور پھر جیولری پہنائی تھی۔ کانوں میں بھاری گولڈ کی ایئر رنگ، گلے میں نیکلس، ہاتھوں میں بھر بھر کے تلائی چوڑیاں۔ آروشا بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسلان تمہارا ٹیرس پر انتظار کرے۔ اس کی پوری تیاری مکمل کر کے وہ آروشا کے حسین چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ آروشا کو اب سمجھ میں آیا کہ وہ کس لیے اسے تیار کر رہی تھی۔ اس پر آروشا کی آنکھیں جھک گئیں، گلابی سائے چہرے پر دوڑ گئے۔
ماجی نے آگے بڑھ کر اس کی سبھی پیشانی کو چوما تھا، پھر اس کے ایک دم سے بھیگ گئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کو ڈر سا لگتا ہے، مگر یہ ایسا لمحہ ہے جو ہر لڑکی کی زندگی میں ضرور آتا ہے۔ مگر آروشا، اسلان تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ وہ جو اتنا بولنے والی تھی اس وقت بس ساکت سے پلکیں جھکائے گھبرائی سی تھی، جس پر ماجی کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اسے آروشا، میں تمہیں اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھتی ہوں، اور ایک ماں کی طرح ہی تمہیں نصیحت کروں گی۔ میری باتیں غور سے سننا، اس کی پشت کو تھپکتی ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ آروشا کے دل سے ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اسلان تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کی بیوی پر کچھ حق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا ادا کرنا بیوی پر واجب ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس لیے اب تک خوفزدہ تھی، مگر آروشا، میں نے اسلان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بس محبت ہی محبت دیکھی ہے، ایسی محبت جو کبھی کسی کے لیے نہیں تھی۔ آروشا کو خود سے الگ کر کے انہوں نے اس کے گال پیار سے چھوئے۔ آروشا کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ان سے بہت زیادہ شرم سی محسوس کر رہی تھی۔ میری بیٹی انشاءاللہ مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ اس بار انہوں نے اس کے ہاتھوں میں اپنی خاندانی کنگن بھی ڈال دیے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے میری طرف سے، میں نے اسی دن کے لیے رکھے تھے۔ جانتی ہو کہ میں نے آنیہ کو بھی نہیں دیے تھے۔ پوچھو کیوں؟ آروشا نے پلکیں اٹھا کر ماجی کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا۔ ہونٹوں سے کچھ نہیں پوچھا، مگر آنکھوں میں یہی سوال تھا، انہوں نے اسے یہ کنگن کیوں نہیں دیے، حالانکہ وہ ان کی پہلی بہو تھی۔ ماجی مسکراتی ہوئی اس کی کلائی سے میں پہنے بیش قیمت کنگن پر انگلی پھیرتی بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلان کی آنیہ سے شادی صرف اور صرف آسیہ کی خواہش پر ہوئی تھی۔ مجھے اور اماں جان کو وہ پہلے سے ہی اسلان کے لیے پسند نہ تھی، مگر یہ سوچ کر کہ اپنی ہے، اس گھر کا خون ہے، میں نے اسلان کو راضی تو کر لیا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے بچے کو کس عذاب میں دھکیل رہی ہوں میں۔ وہ بولتے بولتے افسردہ ہو گئی تو آروشا نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ ماجی کے ہونٹوں پر افسردہ سے مسکراہٹ رینگی، پھر انہوں نے سرد آ بھر کر کہا، 6 سال، پورے 6 سال وہ اس عذاب کو اپنے دل میں ہزار غم چھپائے جھیلتا رہا تھا۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی منہ سے اف بھی نہیں کیا، مگر دیکھو وہ کیسی بے وفا نکلی۔ آروشا بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خیر، سب ایسے ہی ہونا تھا، میں بس اتنا کہنا چاہتی تھی۔ یہ کنگن میں نے سنبھال کر رکھ لیے کہ تب اسے دوں گی جب وہ میرے اسلان کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرا دے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سوچا پوتا یا پوتی کی خوشی ملے گی تب دوں گی، وہ خوشی بھی ہمیں نہیں ملی۔ ایک بار نہیں، پورے 2 دفعہ اس نے ہماری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس بار ان کی آنکھوں میں نمی سی آئی۔ آروشا نے دل سے ان کا دکھ محسوس کیا تھا۔ اب جب میں نے دیکھ لیا کہ میرے اسلان کے چہرے پر سچی خوشیاں بس تمہارے دم سے ہیں، تو تم نے اسے محبت سکھا دی ہے، تو اس پر بس تمہارا حق ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی پونچھ کر سرشاری سے مسکرا کر اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ اب تم اس کے مالک ہو، میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں، غم کا کوئی سایہ بھی تم دونوں پر کبھی نہیں پڑے۔ انہوں نے آروشا کی پیشانی چوم کر دل سے اسے دعا دی تھی۔ آروشا کے دل سے سارے ڈر اور خدشات ان کی مامتا بھری باتوں نے دور کر دیے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔